बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मिस्टर एक्स की वापसी हो रही है। वही मिस्टर एक्स, इमरान खान साहब जिनका शोर मचाते थे ना और बड़े परेशान थे, उनकी वापसी से भी इमरान खान साहब के तो तोते उड़ गए हैं। वो क्या कहानी है। और दूसरी तरफ अगर हम कहानी देखें तो जुनैद सफ्दर की तलाक में मरियम नवाज का क्या किरदार है, वो कहानी भी खुल के सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले -2 की कहानी भी चल रही है। इतनी सारी कहानियां चल रही हैं। -2 में इमरान खान साहब के साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी रखा गया है। लेकिन क्या वाकई नवाज शरीफ साहब माइनस हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों को तो वो प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से पहले आपको बताऊं कि मलिक रियाज साहब की भी बारी आ गई है। मलिक रियाज साहब हमारे मुल्क का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी शख्सियत है जिन पर कोई हाथ नहीं डालता। केसेस भी बने, मतलब बराह रास्त चीफ जस्टिस से फटा लिया उन्होंने। इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो और बड़े बड़ों से उनके ताल्लुकात, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो जनरल्स हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सहाफ़ी हों, हमने हर एक को वो जो है ना उस बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अब तो वैसे भी वो पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन उन्हें आखिरी जो बड़ा फाइन हुआ था वो 460 अरब रुपए का था। अच्छा, उसी का केस अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा टेकअप किया। खामोशी थी, मतलब एक किस्त आई थिंक उन्होंने पे की थी पहली, और उसके बाद कोई नहीं उन्हें पूछ रहा था। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद उन्हें पूछने का प्लान बना लिया गया और नोटिस जा रहे हैं उन्हें। तो 460 अरब वो हैं, और मुझे लगता है कि लगे हाथों वो 190 मिलियन पाउंड जो 50-60 अरब रुपए की जिसकी हम बात करते हैं, उसका भी कोई अब वो प्लस माइनस हो ही जाएगा। कोई ना कोई, वो कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, वो किसी खाते पे आ जाएगा। बात सिंपल सी इतनी सी थी कि वो 50 बिलियन या 60 बिलियन, जितने भी 190 मिलियन पाउंड असल में वो जब पाकिस्तान आए तो NCA जो है बरतानिया की एजेंसी, उसने हुकूमत पाकिस्तान के लिए देने थे। वो इमरान खान साहब ने कमाल किया, सादिक और अमीन साकिब निसार साहब वाले, और उन्होंने वो पैसे मलिक रियाज साहब के उस अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में जमा करा दिए। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा सिंपल सा केस था कि वो बाकी केस चलता रहे, उसकी प्रोसीडिंग हो, किस कैसे आए, किसने लिए, किसने क्या बेनिफिट लिया, वो शहजाद अकबर ने क्या लिया, वो जनरल फैज़ ने क्या लिया, वो इमरान खान ने उसमें से क्या लिया, वो सारी चीज़ें अपने अलग उसकी तहकीकात होती रही। लेकिन वो पैसे चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए गए थे, वहाँ से निकलवा के हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए जाते। लेकिन 16 महीने की गुज़श्ता हुकूमत ने इस हवाले से कभी बात भी नहीं की। शोर मचाते रहे कि वो खा गए, लूट लिए, ये कर लिया, लेकिन इस पे बात नहीं करते थे। मलिक रियाज साहब का नाम वैसे ही कोई नहीं लेता। केस का नाम भी अलकादिर ट्रस्ट रखा गया है। तो अलकादिर ट्रस्ट में तो वो नहीं आएंगे ना। लेकिन अब जब ये वो कहते हैं ना बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातचीत होगी तो फिर कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। और वो 460 अरब रुपए के फाइन की जब बात होगी तो मेरा ख्याल है ये 60 अरब रुपये भी उसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब जो उनके अकाउंट में चला गया वो बाहर आके वापस हुकूमत के अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि जब वहाँ बात होगी ना 460 अरब के फाइन की कि एक किस्त आई है, बाकी कहाँ, और वो कहेंगे कि जी ये 50 अरब आ गए हैं या ये 60 अरब आ गए हैं, तो वहाँ कोई सवाल भी तो पूछेगा ना कि ये कहाँ से आए हैं, ये कौन से पैसे हैं। तो ये पैसे अब वापस आने का इम्कान नज़र आ रहा है। और जब ये पैसे आएंगे तो ज़रा मलिक साहब को भी आना पड़ेगा, उन्हें भी पूछा जाएगा कि सर बताएं ज़रा प्लीज़, इतने सारे पैसे हैं, कोई तो जवाब दें। और वापस मलिक रियाज साहब पता नहीं आए या ना आए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरबिया पहुंच गए हैं और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान वो शायद इस्लामाबाद आएंगे, चार्टर्ड जहाज़ पर आएंगे, वहाँ पर एक टेक्निकल लैंडिंग होगी। उससे पहले ये पीर या मंगल को उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी, जिसमें उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी अदालत तक जाने की। वहाँ से फिर पक्की ज़मानत और वो फिर आगे सिलसिला चलेगा। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर आकर एक जलसे से भी खिताब करना है और वहाँ पर उन्होंने अपना वो देना है, स्लोगन्स देने हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना मंशूर देना है। तो मंशूर पे जब काम हो रहा था और ये स्लोगन्स के हवाले से काम पिछले दिनों चलता रहा उनकी पार्टी में, मुख्तलिफ स्लोगन्स बनते रहे हैं। और फाइनली अब जो बन रहा है वो है सब कुछ ठीक कर देगा, नवाज शरीफ सब कुछ ठीक कर देगा। तो बजाय इसके कि इस चक्कर में पड़ते कि पहले हमने क्या किया है, अगर पहले वाला करेंगे कि क्या किया है तो फिर ये 16 महीने का भी पूछा जाएगा कि 16 महीने में क्या किया। तो उस सारे को ख़त्म करने के लिए वन पॉइंट एजेंडा कि नवाज शरीफ सब कुछ ठीक कर देगा। इस स्लोगन के साथ मियां साहब वापस आएंगे
اور پھر وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن باتیں تو یہاں ہو رہی ہیں کہ -2 ہوگا. -2 ایسے ہوگا کہ جب عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی جیل میں ہونا چاہیے. جب عمران خان پر پابندی ہے سزا کی وجہ سے الیکشن لڑنے سے تو نواز شریف صاحب پر بھی پابندی ہونی چاہیے. بظاہر یہ بات اسی طرح لگتی ہے لیکن ابھی عدالتوں کے معاملات باقی ہیں. اگر الیکشن جنوری کے ہی اختتام پر ہونا ہے تو پھر تو شاید نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں کیونکہ عدالتی معاملات ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہیئرنگ ہوئی ہے, فل کورٹ 5 سیشن اور صبح سے شام تک صرف یہی کام ہوتا تھا, اس کے باوجود یہ اس میں ٹائم لگ گیا. تو نواز شریف صاحب کے 4 مختلف کیسز ہیں, تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ رپورٹ آنی ہے, یہ رپورٹ جمع ہونی ہے, یہ نوٹس جانا ہے, پھر آنا ہے, پھر کوئی کسی وقت وکیل بھی پلس مائنس آگے پیچھے ہو سکتا ہے. پلس مائنس کی بات ذرا کچھ زیادہ ہی ہونے لگ گئی ہے. بہرحال یہ ساری چیزوں کے ساتھ نواز شریف صاحب کا اگر جنوری میں الیکشن ہونا ہے تو مائنس ہونے کا امکان زیادہ ہے. ہاں اگر یہ 2-3 ماہ اور آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ اس پیریڈ میں کوئی 3 سے 4 ماہ اگر نواز شریف صاحب کو مل جائے تو وہ اپنے کیسز کلیئر کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ کیسز میں ہے کچھ نہیں. سیاسی کیسز ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں, اگر ان کو جینون طریقے سے عدالت دیکھے تو وہ اڑ جاتے ہیں, تو وہ اڑ سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کو وہ ریلیف مل سکتا ہے, لیکن قیاس یہی ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں گے, یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کی قیادت بھی کریں گے, ممکنہ طور پر الیکشن والی کیمپین میں بھی چلے جائے, سارا کچھ ہو, لیکن وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. ہاں عوام کو بتانے کے لیے ابتدائی طور پہ شاید وہی کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن بعد میں ظاہر ضرورت کے مطابق چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں اور مجبوریاں مصلحتیں جو بھی بتا کر یہ کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. خیر یہ اب 21 تاریخ کو جب نواز شریف صاحب آئیں گے اس وقت تک, چونکہ وہ یہ پیر یا منگل کو درخواست بھی داخل ہو جائے گی عدالت میں اور اس کے بعد ہفتے والے دن انہوں نے آنا ہے, تو اس اگلے ہفتے میں بڑا اہم ہفتہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے پہلے یا نہیں کریں گے, وہ اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں آئیں گے, انہیں ضمانت ملے گی اور وہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے, یا ضمانت نہ ملنے کی صورت میں وہ جیل جانے کے آرڈر کے ساتھ ہسپتال پہنچیں گے. یہ ساری باتیں ابھی جواب طلب ہیں اور اگلا ہفتہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے, اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا نواز شریف صاحب کی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, عمران خان صاحب کی نہیں ہوں گی. عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں اور اب ان کے طوطے اڑانے کے لیے ایک بڑی خبر کافی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر راشد جو لاہور کے سیکٹر کمانڈر تھے اور عمران خان صاحب بڑے دھوم دھام سے انہیں مسٹر ایکس کہتے تھے, وہ واپس آ رہے ہیں. ریٹائر ہو گئے تھے پچھلے دنوں, اب ان کو ایک نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں افواہ یہ ہے کہ ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب بنایا جا رہا ہے. تو جناب جب وہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہوں گے تو پتہ ہے وہ سارے کیسز پیسے لے کے, وہ عثمان بزدار لے رہا تھا, عثمان بزدار ان کو دے رہا تھا, بشرا بی بی کے پاس جا رہے تھے, یہاں سے زمان پارک میں بہت سارے پیسے چوری ہونے کی بات ہو رہی تھی, ٹکٹوں کے لیے پیسے لیے جا رہے تھے, بے شمار کیسز ہیں. تو ڈی جی اینٹی کرپشن بڑی اہم پوسٹ ہے, اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مسٹر ایکس کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی لو کیٹیگری کی پوسٹ ہے, وہ اتنی بڑی پوسٹ نہیں ہے. مسٹر ایکس جو ہیں بریگیڈیئر راشد جو ہیں وہ زیادہ بڑی پوسٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پوسٹ چھوٹی ہے اور شاید وہ, مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ پوسٹ نہیں لینی چاہیے, لیکن یہ بڑی گرم افواہ ہے مارکیٹ میں اس وقت کہ وہ بطور ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب آ رہے ہیں چند دنوں میں, اگلے چند دنوں میں, اگلے ہفتے میں شاید وہ آ جائیں. اچھا ان کا یہ آنا نہ صرف عمران خان بلکہ میرے خیال ہے پرویز الہی کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا, کیونکہ ایک تازہ مقدمہ ان پر اینٹی کرپشن میں ہی تیار ہوا ہے, وہ جو ان کے آخری دور میں ایڈورٹائزنگ ہوئی ہے اس میں ڈی جی پی آر اس وقت کے انوالو تھے اور بہت ساری چیزیں کر کے وہ اتنے بلین کی ایڈورٹائزنگ ہوگی, اتنے بلین کی پیمنٹ ہوگی, اس طرح کے کیس ان کے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں. تو ابتدائی طور پر تو اس میں ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور تعلقات عامہ کے کچھ افسران کے نام آ رہے ہیں, لیکن فائنلی وہ کیس پرویز الہی صاحب تک اور پھر پرویز الہی صاحب سے ہوتا ہوا عمران خان صاحب تک بھی جا سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کو تو خیر اس کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ ان کے اپنے اتنے ڈھیر سارے کیسز ہیں, ان کی بہنوں کے کیسز بھی ہیں جس میں وہ بچتی پھرتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی چلنی ہیں. تو اس کے لیے یہ خطرناک کام ہے ان کے لیے, اور ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو
دیگر پارٹیوں کے خلاف بھی کچھ کیسز شروع ہو جائیں, جیسے نیب میں معاملات چلنے شروع ہوئے تھے نا. ہاں لیکن نیب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے نیب ترامیم کی واپسی وہ جو ہوا تھا کیس سپریم کورٹ میں, اس کے خلاف اپیل لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بھی یہ کمنگ ویک میں, اگلے ہفتے میں یہ اپیل وہ ہو جائے گی, سبمٹ کرا دی جائے گی عدالت میں, اور ممکنہ طور پہ وہ ریلیف مل جائے اور وہ نیب ترامیم جو نیا بل آیا تھا وہ بحال ہو جائے, تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے ذرا تھوڑا سا مزید آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ان کے خلاف پہلے ہی 4 کیسز جو ہیں جو انہوں نے کلیئر کرانے ہیں تو نیب میں. لیکن پچھلے دنوں نیب نے ذرا نا پھرتیاں زیادہ دکھائی ہیں, سارے کیسز کھول لیے, ریفرنسز بھجوانے کے, عدالتوں کو بھجوانے کا معاملات شروع ہو گیا, سٹاف جو مختلف جگہوں پہ ڈیپوٹیشن پہ تھا اس کو واپس لیا گیا, جو نیا سٹاف چاہیے تھا ایون وہ خفیہ اداروں سے, ISI سے, مختلف جگہوں سے نیا سٹاف ریکویسٹ کی گئی آنے کے لیے, اس بنا پر کہ ہمارے پاس کیسز زیادہ ہیں. اور کیسز کون سے تھے؟ ظاہر ہے وہ جو نیب ترامیم والے چکر میں واپس ہوئے تھے, تو وہ تو جو موجودہ سیٹ اپ تھا آخری, مطلب عمران خان صاحب کے بعد جو PDM والی حکومت تھی, PDM کی اتحادی حکومت, ان کے لوگ تھے نا سارے, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, اس طرح کے لوگ تھے, تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی. تو یہ نیب, ادھر سے اینٹی کرپشن, یہ سارے معاملات عمران خان صاحب کے لیے تو پریشانی کا باعث ہیں ہی, وہ باقی پارٹیاں بھی تھوڑا سا نا وہ آ کر ڈاواں ڈول ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پنجابی والا سناتے ہیں نا وہ ہمارے دوست کے, ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جب پولیٹیکل حکومت آئے تو وہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے ایسے تمام وہ جو منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے مشکوک مسائل, معاملات اور وہ راستے ہیں ان کو بند کیا جائے. نہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں, عام آدمی کے لیے بھی. وہ کبھی پتہ چلتا ہے کالج کے پرنسپل کو یا وہ اٹھایا ہوا ہے, کبھی کسی بزنس مین کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے, مختلف جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں جو جینون احتساب کی ضرورت ہے وہ ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. وہ استاد ہو, وہ صحافی ہو, وہ بزنس مین ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ جج ہو, وہ جنرل ہو, وہ سب کا ہونا چاہیے. وہ استثنا پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ سیاسی حکومتوں نے کام کرنا ہے. جب بھی سیاسی حکومت آئے, جب بھی الیکشن ہو جائے, وہ جنوری میں ہو جائیں یا اس سے اگلے جنوری میں ہو, جب بھی الیکشن ہو اور حکومت آئے تو اس کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, خواص کے لیے, سب کے لیے ایسے قوانین بنائیں جس سے آسانیاں پیدا ہوں. اور پھر وہی بات کہ معیشت پر توجہ دیں. سب کچھ ٹھیک کر دے گا نواز شریف, یہ جو سلوگن آ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ پریکٹیکل بھی ہمیں بتائیں کہ پلان کیا ہوگا, روڈ میپ کیا ہوگا, ورکنگ کیسے ہوگی, وہ ہمارے جو ہیں ٹارگٹس کیا ہوں گے کہ پہلے 6 ماہ میں کیا کرنا ہے, 1 سال میں کیا کرنا ہے, 2 سال میں کیا کرنا ہے. یہ سارا بتائیں تاکہ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہو, اور پھر وہ زندہ باد کے نعرے اور وہ جلسے اور جلوس, اور پھر اس کے بعد الیکشن اور حکومت, اور اس سے آگے ہماری امیدیں تو پتہ نہیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, وہ ہے جنید صفدر کی طلاق. بڑا واقعہ اس لیے کہ جو نون شخصیات ہوتی ہیں, مشہور شخصیات ہوتی ہیں, ان کی زندگی کا ہر واقعہ لوگوں کے لیے بڑا واقعہ ہوتا ہے. ان کا تو چپل ٹوٹ جائے, ان کے گزرتے ہوئے ہیڈ سر سے گر جائے, ان کا پرس سلپ ہو جائے, کوئی بھی چیز ہو جائے, وہ خود چلتے ہوئے سلپ ہو جائے, تو یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو جنید صفدر کی طلاق کا معاملہ ہوا پچھلے دنوں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 4 اکتوبر کو جب خبر دی تھی کہ ایک بڑی شادی ٹوٹ گئی, وہ اسی وجہ سے کہ یہ پرائیویٹ ان کا ایشو ہے, تو اس پہ ہم زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو میں نے ہلکا پھلکا سا صرف اشارہ دیا کہ ایک بڑی شادی تھی, بڑا فنکشن تھا, بڑے لوگوں کا وہ تھا, ایونٹ تھا. لیکن اب چونکہ جنید صفدر نے خود اعلان کر دیا ہے, تو PTI کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. ایک اکاؤنٹ بنا کر عائشہ اس خان کے نام سے جو شو کیا گیا کہ جنید صفدر کی بیگم ہے, اس نے سابقہ, اب تو سابقہ ہوگی, ان کی طرف سے وہ میسیجز آ رہے ہیں, وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ میری ساس بڑی ظالم تھی. ظالم ساس والی بات ہوگی نا, کہ شادی جو ہے وہ تو 2 لوگوں نے مل کر پیس سے رہنا ہوتا ہے, لیکن وہ پیسوں سے نہیں ہوتا, اور میری مدر ان لا نے نہیں ہونے دیا. یہ سارا کچھ ان کا وہ ٹویٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ فیک ہے. اس شادی کے ٹوٹنے میں مریم نواز کا جو کردار بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, خصوصاً یہ جو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے, سارے یہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے. مطلب ایک فیملی ایک ایسے اس سے گزر رہی ہے, فیز سے ہو گیا ہے. ان کے بیٹے نے خود, جنید نے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا,
اور وہ وش ہر ویل، اس کے لیے نیک خواہشات، وہ ساری چیزیں جب ہو گئی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہر بات میں جھوٹ بول کے یہ جو وہ 5th جنریشن وار کے کی بورڈ واریئرز انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، مطلب یہ کام کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی، ہر چیز میں منفی پروپیگنڈا. وہ تو جہاں ملک کے معاملات ہیں وہ تو اس پہ باز نہیں آتے، جہاں ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ باز نہیں آتے، جہاں ہمارے معاشی کریٹیکل کنڈیشن میں معاملات تھے جس میں وہ IMF کے ساتھ ڈیل تھی، وہ لوگ تو اس میں باز نہیں آ رہے تھے. مطلب اور تو اور وہ جب ایک ایکسیڈنٹ میں فوجی افسران شہید ہو گئے، وہ تو اس پر باز نہیں آئے، انہوں نے اس پر بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. یہ تو جنید صفدر کی شادی تھی. اچھا، اور وہ چونکہ ماشاءاللہ وہاں تو ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے خان صاحب کے، تو ایک کی طلاق، پھر دوسری طلاق، پھر عدت میں شادی، اور پھر تیسرے کی جو کہانی ہے ساری چیزیں، تو انہیں تو کوئی اس طرح کی چیز چاہیے تھی نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ دیکھیں خان صاحب اکیلے نہیں ہیں، باقی لوگوں کا بھی یہ ہوا ہے. تو خیر وہ اپنا کرتے رہیں، عوام کا اس سے کوئی بھلا نہیں ہوگا. نہ یہ نون لیگ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو، نہ PTI کی طرف سے ہونے سے فائدہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے. عوام کا فائدہ تو اس میں ہے کہ معاملات سموتھ ہو جائیں، کنٹینیوٹی ہو چیزوں کی، اسٹیبلٹی آئے، اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، معیشت بہتر ہو، اور معاملات بہتر چلنے شروع ہو جائیں. شکریہ.